अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। हमने हालिया दिनों में देखा है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बार फिर कशीदगी और तनाव देखने को मिल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात अपनी जगह के ऊपर, हमने अब देखा है कि आज जमात इस्लामी की जानिब से ऐलान किया गया है कि 7 अगस्त को वो मुल्क में शाहराहें बंद कर देंगे, सिर्फ एम्बुलेंस को गुजरने की इजाजत दी जाएगी। इससे पहले तहरीक तफज़े अन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 5 अगस्त को भी एहतजाज की कॉल दी गई है या एहतजाज किया जाएगा। अब अपोजिशन की जमातें जब एहतजाज की तरफ जा रही हैं तो क्या मुल्क के अंदर एक बार फिर एहतजाजी सियासत का दौर आने वाला है या ये वक्ती तौर पे इस किस्म की कोशिश है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं? हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल जरदारी ने कल एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि हमने अपने दौर के अंदर अपोजिशन को 30 दिनों के अंदर इकट्ठा कर लिया था, लेकिन आज अपोजिशन इकट्ठी नहीं है। अगर अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमात होने के नाते बाकी को साथ लेकर नहीं चल रही, या मौलाना साहब की जमात ऐवान के अंदर मौजूद है और वो क्लैरिटी के साथ अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि उनका रोल क्या होगा? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो विफाक के अंदर तो वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत का हिस्सा वो मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन हमने देखा कि बिलावल जरदारी जो तकरीरें वहां पर कर रहे हैं, उन तकरीरों के हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो वजीर हैं बिलाल कियानी साहब भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन वाली तकरीरें कर रही है तो बुनियादी तौर पे अपनी ही हुकूमत के उन फैसलों की नफी कर रही है। यही बात राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे कि आप कलदम होने के फैसलों के ऊपर दस्तखत भी करते हैं, लेकिन बाद में अवामी सतह पे जाके उसको आप तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। फिर आज़ाद कश्मीर में आज हमने ये देखा कि जो इलेक्शन है वो 3 मरहलों के अंदर करवाने का ऐलान किया गया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान निकली और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खिताब किए। इस सब के बीच में हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कहीं नहीं देखा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की तंजीम को कहीं नहीं देखा, और उससे ज्यादा पार्टी की सूबाई सदर जुनैद अकबर ने खिताब करते हुए कहा है कि हम जो सियासी बातचीत या मुफाहमत की बात करने वाले लोग थे वो नाकाम हो गए हैं। अगर नाकाम हो गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब रास्ता क्या है? क्योंकि उनके मुताबिक तो वो पहले ही मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं और अभी तक इमरान खान को रिहा नहीं करवाया जा सका। और एक और सबसे बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि इमरान खान पंजाब के अंदर कैद हैं। पंजाब में कैद इमरान खान की रिहाई का फैसला खैबर पख्तूनख्वा से कैसे होगा? इन अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें JUIFA से आज स्टूडियो में ज़ियाउर रहमान साहब ने। ज़ियाउर रहमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब ने ज्वाइन कर लिया है और हमें मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं ज़रा आगाज़ में सबसे पहले भट्टी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इससे पहले तहरीक तफज़े अन पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दी, आज जमात इस्लामी भी बात कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि वो चारों सूबों में जाएंगे और हमने तरतीब बना ली है। क्या हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त आ गया है? क्या जिस तरह आपने पूरी एहतजाजी तहरीक बर्पा की थी, अब आपके खिलाफ भी तमाम जो सियासी जमातें अपोजिशन की हैं वो यकसू होकर मैदान के अंदर आ रही हैं, तो कोई थ्रेट महसूस कर रहे हैं आप? अपोजिशन का हक है कि वो एहतजाजी तारीखें भी चलाए, एहतजाजी तकारीर भी करे। अभी आपको पता है कि हर सियासी जमात का एक अपना नुक्ता नजर होता है, उसका एक अपना हक है कि वो किस तरीके से अपने अवाम को मोटिवेट करती है। और देखें, जैसे पीपल्स पार्टी कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन लड़ रही है तो वो बिलावल साहब अपने उस कंटेस्ट में वो बयानात दे रहे हैं जो कि उन्हें इत्तेहादी, ना सिर्फ वो इत्तेहादी हैं बल्कि हुकूमत का हिस्सा है। वो बेशक कहते रहे कि जी हम अपोजिशन में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। और देखें ना, वहां पे 4 जगह पे उसकी हुकूमत है। देखें आप देखें बलोचिस्तान, GB, सिंध और मरकज में भी उनके अहदे देखें, और वो 4 जगह पे अपनी सीटों को एंजॉय भी कर रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं, और साथ अपने आप को मजलूम भी शो कर रहे हैं, अपने आप को ये भी शो कर रहे हैं कि हम अपोजिशन में हैं। वो थोड़े दौरे चस्के ले रहे हैं ना। हुकूमत में भी मौजे कर रहे हैं और अपोजिशन में भी कर रहे हैं। मंदोखेल साहब सुन रहे हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन मैं जवाब दूंगा बेफिक्र हो जाए। अच्छा, आवाम जो है ना,
अवाम तो कोई बेवकूफ थोड़ी है वे अवाम को पता चले कि भाई यार ये तो लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद रहे मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान का एक अपना नुक्ता नजर है उनको, क्योंकि जहाँ पे ना फेडरल में ना प्रोविंस पे उनको जो वो जाया करते थे पहले एस्टेब्लिशमेंट की मराहत हाँ। वो अब नहीं मिली या किसी वजह से वो उससे इस्तेफादा नहीं कर सके। हाँ। उन्होंने काफी इंतजार फरमाया। तो उसके बाद अब उनका हक बनता है कि वो भी ऐसी तकरीर करें और ऐसी ऐसी बातें करें ठीक। कि वो है जनाब, जब वो ज़िया के काबीना का हिस्सा थे, जब वो दूसरे सारे डिक्टेटर्स की काबीना में फेडरल में भी उन्होंने एंजॉय किया, तो उस वक्त तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट अच्छी लगती थी, अब शायद अच्छी ना लगती हो। ठीक। इससे आगे जमात इस्लामी भी आपको पता है ज़िया की काबीना का हिस्सा रही है जी। और आप वो एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी करती है, आप उन्हें वो चीजें भी है वो भी चाहती है कि इसको यूं कर लेना भट्टी साहब, आप और जमात इस्लामी दोनों एस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी रहे। नहीं जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद पीटीआई की स्पेस नहीं है और नॉन और पीपल्स पार्टी आपस में शायद इनका इत्तेफाक नहीं है, तो हमें कोई मौका मिल जाए। वो अपना मौका वेल करने के लिए अपने पूरा बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारे किसी ना किसी मौके की तलाश के अंदर हैं। पीटीआई ये सारी की सारी मैं देखे ना, ये है पावर गेम। ये कोई कहे जी कि ये है वो है, हर कोई ये चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट उस पे हाथ फेरे और वो जनाब उसके बाद वो बरसर इक़्तिदार है। मुझे आप और आप कहते हैं बस सिर्फ हम पर हाथ फेरे। जो एक सियासी जमात दिखा दें कि जिस सियासी जमात ने कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की थ्रू ना अपना मुफाद उठाया हो और जब उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो फिर ये मैं कहता हूँ सियासतदानों की कमजोरी है। सिर्फ ज़िमनी सवाल भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें कह रहे हो, अच्छा वो मान रहे, चले एक सियासी जमात है। बिल्कुल ठीक है। मैं मंदोखेल साहब चूंकि बड़ी मुश्किल से मैं देख रहा था कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। मैं जरा मंदोखेल फिर आता हूं आपकी तरफ। मंदोखेल साहब, मुझे ये बताइए कि आप हमेशा ये कहते हैं कि जनाब देखिए हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। भट्टी साहब जो खुद हुकूमत है वो कह रहे हैं भाई आप हुकूमत का हिस्सा है या चले इस तरह ऑपोजिशन का तो आप हिस्सा नहीं है किसी तौर पे भी। ये पीपल्स पार्टी किस तरह से चलती है? आप जीबी में जाते हैं, वहां पर भी ऑपोजिशन की तकरीरें करते हैं, फिर आप हुकूमत ले लेते हैं। कश्मीर में आपकी हुकूमत है, करदम करार देने के फैसलों के ऊपर आप दस्तखत करते हैं, बाहर आप तकरीरें आगे करते हैं। यही बात कियानी साहब कह रहे हैं, यही भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपको जो अच्छी चीजें हैं वो तो आपको कबूल हैं, आईनी ओहदों की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, हुकूमत की सपोर्ट या सिस्टम की सपोर्ट आप हैं, लेकिन बाहर आके आप कहते हैं नहीं 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 हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। हुकूमत में फिर हिस्सा नहीं है तो फिर ऑपोजिशन का भी आप हिस्सा नहीं, फिर आप किसका हिस्सा है? अच्छा, अगर आपकी और भट्टी साहब की दोनों की बातें में मान के जी और मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, तो फिर वहां तो इलेक्शन लड़ी रही है हुकूमत, अपोजिशन तो है ही नहीं। तो आप पहले बात की जवाब दे दें, ठीक है? नंबर एक बात। ठीक। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर है सिंध में, तो क्या वो सिंध हुकूमत का हिस्सा है? चलो उसको भी छोड़िए। हमारा गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा, क्या हम पीटीआई हुकूमत का हिस्सा है? हमारा गवर्नर है पंजाब में, तो क्या पंजाब हुकूमत का हिस्सा है? अरे बाबा, जब आपके अपने नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई को ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बनवाया, अपनी समधी को वजीर खारजा, वजीर आजम, नायब वजीर आजम बनाया। अगर आपने जो सवाल उठाया मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूं, फिर आप जवाब जरा, ये बेहतर तौर पे आर्गुमेंट बड़ा अच्छा आपने दिया खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का। चूंकि गवर्नर वोटों से नहीं आता, गवर्नर को सदर अपॉइंट करते हैं। अब जो सदर हैं वो और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो किन के वोटों के साथ बने हैं? अच्छा, थोड़ा अपनी दिमाग की खिड़की खोल के आराम से मेरी बात सुन जी। जब हमने ये पीटीआई को ऑफर की है, पीटीआई ने हमारे ऑफर टकरा दिया है, तो हमारे पास रास्ता नहीं था, क्योंकि ट्राइका बना हुआ था, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, दो जमातें मिलके और आपस में तब हुकूमत बना सकते थे। हमने पीटीआई को ऑफर किए, गैर मशरूतों पे उसने इनकार कर दिया, तो हमारे पास दो रास्ते थे।
یا تو ہم کسی سسٹم کا حصہ نہیں بنتے تو حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسمبلی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، یا ہم ان کی جنازے کو کندھا دینا پڑتا. یہ ہمارے پاس یہ راستہ تھا. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ یقیناً ہم نے آئینی عہدے اس کے لیے صدر کا اور سینٹ کے چیئرمین کا اور گورنر کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا خود نواز شریف صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلیک میل کر کے اپنی بیٹی کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنوایا، اپنی سمدھی کو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ بنایا، کیسے اپنی بلیک میل بچپن کیا کے دوست خواجہ بلیک آصف میل کو کیسے بمائے کیا مدوخیل بانجی صاحب؟ کو یار چھوڑتا نا میری بات سنو. نہیں دیکھیں نا اللہ کے بندے یار. نہیں مندوخیل صاحب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ سے. مندوخیل صاحب ایسے نہ کریں نا، اس طرح نہ کرے، بتائیں نا بلیک میل کیسے کیا اس ہے؟ طرح نہ کرے، یہ نہیں چلے گا. بلیک میل کیسے کیا ہے؟ یہ اس طرح نہیں چلے گا شو. میری بات سنو. آپ نے اتنی لمبی تقریر کر لی، میں جواب ہی تو نہیں میں سوال کر رہا ہوں کہ بلیک میل کیسے کیا نواز شریف؟ بیچ میں بلیک میل اس طرح سے کیے کہ شہباز شریف صاحب کو تو کبھی وہ وزیر اعظم کا خواب نہیں دیکھ سکتے تھے. اچھا ہم نے پلیٹ میں ان کو وزیر اعظم کا سیٹ دیا. آپ کو یاد ہوگا میں اسمبلی کا حصہ تھا جب 10 دن 10 رات ہم نے لانگ مارچ کر کے اور ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کیے تو مسلم لیگ نون نہیں مان رہی تھی. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کو یہ بولا کہ ہم کوئی ووٹ نہیں خریدیں گے، بلکہ جو جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ تھی وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے تھے، جیسے ایم کیو ایم، جیسے اپنا کاف لیگ اور یہ سارے لوگ، تو انہی جماعتوں کے ساتھ ہم نے مل کے حکومت بنایا. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد عدم اعتماد تحریک ہے کہ وہ نہ آرٹیکل 58(2) میں نہ کسی مارشل لا کے ذریعے ختم ہو، بلکہ جمہوری اور آئینی آئین کا آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت جو نا عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، اور اسی عدم اعتماد کی تحریک کی 2 بلوچستان کی حکومتیں ختم ہوئی ہے. تو میرے بھائی جب ہم نے یہ ساری چیز پلیٹ میں دی ہے تو اس کو اپنے گھر میں کوئی وزیر اعظم نہیں بنا چاہ رہا، تو نواز شریف نے اپنی بیٹی کو بنا لی ہے. کس چکر میں؟ کیا نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایم این اے بننے کے لیے آیا تھا؟ یہ مری میں وہاں کافی پینے کے لیے آیا تھا؟ وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے. پھر جب فارم 47 ان کو دکھا دیے کہ بھیا آپ کا یہ فارم 47 ہے آپ کا احمد آباد کا اور آپ کا یہ لاہور کا، تو جا کے پھر بھی اس نے اپنی شرطیں رکھی بیٹی کو، سمدھی کا اور دوست کو، تب جا کے وہ مانا یہ ہو گیا. اب آگے یہ دوسری طرف دوسری بات یہ خود خواجہ آصف نے نہیں کہا کہ ہم ہائبرڈ نظام کے تحت. اس کا کیا مطلب ہے؟ 25 سال سے خواجہ آصف جو ایم این اے اور وفاقی وزیر آ رہے، خود اس نے اپنے ریکارڈ موجود ہے کہ میں نے رات 3 بجے جنرل باجوہ کو فون کر کے بابا میرے رزلٹ خراب اور صبح وہ ایم این اے بن گیا. میرے اور ضیاء الرحمان صاحب اور بٹی صاحب کی بات تو ایس ایچ او نہیں مانتے. یہ آرمی چیف اور وہ بھی اگلا 3 بجے ریڈی بیٹھا ہوا تھا خواجہ آصف کے فون کا انتظار کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی خواجہ آصف نے کہ کشمیر کا جنگ ہم نے 5 جنگیں لڑی ہے کشمیر کے لیے. اس شخص نے جو وزیر دفاع ہے ملک کی بدقسمتی سے، یہ مجھے بتاؤ ہندوستان کی جنگ میں یہ کہاں پہ تھا؟ کہیں آپ کو چوکی میں، آپ کو بیرک پہ، بارڈر پہ کہیں یہ نظر آئے وزیر دفاع؟ آپ امریکہ کا وزیر دفاع دیکھ لے فوجیوں کے ساتھ کھڑا، ہمارا فیلڈ مارشل، ہمارے کمانڈر. آپ نے میں نے ضیاء الرحمان صاحب کی طرف جانا ہے، میں نے ان کی طرف جانا ہے. پھر یہ جو کہتا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے نا، مندوخیل صاحب مجھے صرف ایک سوال کا جواب، پھر میں نے آگے بڑھنا ہے کہ اگر آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں، بھٹی صاحب کہتے ہیں آپ اپوزیشن کا حصہ بھی نہیں ہیں، آپ پھر حصہ کس کا ہیں یہ تو بتا دیں. دیکھیں ہم حکومت کی جنازے کو بھی ہم نے کندھا دی ہے اور ہم اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. ان کے جو غلط بات ہے اس کو غلط کہیں گے، ان کی جو اچھی بات ہے اس کی حمایت پہ کریں گے. ہم جمہوری پارٹی ہے، ہم پی ٹی آئی کی طرح ناراض نہیں ہوتے، نہیں کھانا بھی نہیں کھانا ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے اور بس یہ چیز کرنا ہے. ہم یہ نہیں کر رہے. ہم نے ہر جگہ پہ، اگر آپ 26ویں ترمیم دیکھ لے، ضیاء الرحمان صاحب سن رہے، یہ میری بات کی تصدیق یا تردید کر لے، 26ویں ترمیم جو ہے نا پی ٹی آئی ان بورڈ تھی مولانا صاحب کے ذریعے، انہوں نے 26ویں ترمیم پاس کرائے. اور خود آپ کو رؤوف جو ان کا حسن ہے وزیر سیکرٹری اطلاعات، اور ان کا گور خان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس سے تو اچھی ترمیم نہیں ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ جب عمران خان کے پاس گئے تھے جیل میں، انہیں دی موٹی موٹی گالیاں، کم بختو مجھے باہر نکالو، تم لوگوں نے کس چکر میں مجھے ڈالا. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا ضیاء الرحمان صاحب چونکہ میرے قریب بیٹھے ہیں تو ان کی باری ذرا لیٹ آ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کی حکومت گرائی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے. اب نون لیگ کا یہ تاثر یہ ہے کہ چونکہ مولانا صاحب کو کوئی شیر ویر نہیں ملا یا آشیرواد بیسیکلی نہیں ملی، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ سب کے اوپر ہونا چاہیے، تو یہ غصے میں، ناراضگی میں اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں.
کیا واقعی ہی اس بنیاد پر اگر آپ کو بھی اکاموڈیٹ کر لیا جائے, کسی حکومت کا حصہ بنا لیا جائے, کوئی آئینی عہدہ دے دیا جائے, تو مسئلے آپ کے بھی ختم ہو جائیں گے؟ عمر بھائی, میں نے بڑے صبر و تحمل سے دونوں بھائیوں کو سنا ہے, اور میری خواہش ہوگی کہ میں اس کا ذرا, چونکہ آپ نے سوال اتنا سنجیدہ کیا ہے تو اس کا جواب مجھے اسی انداز میں دینے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. میں بصد احترام آپ سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی بصد احترام میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے معاف رکھیے گا, مطلب اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں قبل از وقت معافی جو ہے وہ معذرت کر رہا ہوں, کہ ہمارے اہالیان پنجاب جو ہیں وہ ہمارے کے پی اور ہمارے بلوچستان کے حالات سے ویسے ہی نابلد اور لا علم ہیں کہ اتنے شاید غیر مسلم بھی اسلام سے لابلد اور لا علم نہیں ہوں گے. یہ آپ حکمرانوں کی بات کریں, میں حکمرانوں کی بات عوام کی نہیں. میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. عوام تو بیچاروں کو وہ بات پہنچنے ہی نہیں دی جا رہی کہ جو بات ان تک پہنچنی چاہیے. میں حیران ہوں بھٹی صاحب کے اس پر کہ ان کی اپنی پارٹی نے ان کو کتنا لا علم رکھا ہوا ہے اور کتنا نابلد رکھا ہوا ہے, کہ سب سے پہلے الیکشنز کے بعد وہ شخصیت مولانا فضل الرحمان تھی کہ جن کے ساتھ رابطہ ہوا حکومت کی شمولیت کے حوالے سے, اور سب سے پہلے اول تا آخر اصل حکمرانوں سے لے کر فارم 47 کے حکمرانوں تک سب نے رابطہ کر کے کہا کہ اصل اور فارم 47 الگ الگ ہیں. جی الگ الگ ہیں. اچھا, ایک پشت پناہ ہیں اور ایک چہرہ ہیں. اچھا, تو ان سب نے مولانا صاحب کو شمولیت کی دعوت دی. مولانا صاحب نے بصد احترام اس کو جو ہے مسترد کر دیا, اس سے معذرت کر لی اور کہا کہ جی جس طرح میں نے 2018 کی ہائیبریڈ رجیم کے تحت ہونے والے انتخابات کو مسترد کیا تھا, میں اسی طرح اسی فارمولے پر 2024 کے انتخابات کو بھی مسترد کر رہا ہوں. دوسری بات, یہ ریکارڈ پہ رہے. دوسری بات, میں نے کیوں کہا کہ ہمارے اشرافیہ جو ہے وہ ہمارے حالات سے لا علم اور نابلد ہیں. بلوچستان جل رہا ہے. میرے قادر بندوخیل صاحب جو ہیں وہ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے بلوچ بیلٹ نو گو ایریا بن چکا تھا, اب وہاں پشتون بیلٹ میں جو آپ نے دیکھا بھی زیارت میں اور ہنہ میں جو ہم نے 50 لاشیں جو ہیں وہ ایک دن میں اٹھائی ہیں. ہمارا فاٹا نو گو ایریا بن چکا ہے. ہمارا خیبر پختونخوا ہمارا جو ہے وہ تقریباً جنوبی اضلاع وہ نو گو ایریا بن چکے ہیں. ہم چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ دو صوبے آپ کے ہاتھ سے خدا نخواستہ سرک رہے ہیں. یہ پاکستان کا حصہ ہے, یہ آدھا پاکستان ہے, یہ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, ادھر آ جاؤ. آپ کشمیر میں جنگ چھیڑ رہے ہیں, آپ کشمیر میں جو ہے اختلافات کے آپ کو بھڑکا رہے ہیں. دو صوبے پہلے آپ کے سٹیک پر لگے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیے کیا پاکستان میں امن کی طرف متوجہ کرنا, صوبوں کے حالات کی طرف متوجہ کرنا, لوگ مر رہے ہیں روز کے حساب سے مر رہے ہیں, اس کی طرف متوجہ کرنا, جب آپ متوجہ کریں گے, جب آپ پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے, جب آپ آل پارٹیز کانفرنسز میں باتیں کریں گے اور کوئی نہیں سنے گا, پھر آپ جلسہ عام میں جائیں گے, پھر آپ کو یہ تانا دیا جائے گا کہ چونکہ حکومت میں شیئر نہیں ملا, تو پھر ایک بات اور اس کا اینگل تبدیل کر لیجئے کہ شاید پوچھ لیجئے کہ یہی باتیں ہم نے شاید قبل از انتخاب کی تھی, تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ انتخابات کے بعد تو یہ ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دیں گے خیبر پختونخوا اور فاٹا اور بلوچستان کے حوالے سے, تو شاید نہیں یقیناً اسی بنیاد پہ ہمیں جو ہے وہ ہماری سیٹیں چھین کر ہمیں اقتدار سے باہر رکھیا گیا. اور میں ایک بات کلیئر کر لوں بھٹی صاحب, میں حیران ہوں ہمارے سیاسی لوگوں کے تاریخ کے حوالے سے معلومات پر اور ان کے ذہن پر. بھٹی صاحب میں بڑے نرم الفاظ میں بھی اگر کہوں, انہوں نے کہا کہ جی جب وہ ضیاء کے دور میں مولانا صاحب اور یہ جو ہے ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, جب ڈکٹیٹروں کی کابینہ, جب ضیاء صاحب آپ کی لیڈر کی تخلیق کر رہے تھے تو میرا لیڈر اس وقت ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جیل میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ کو یہ علم میں رہے, یہ آپ کو علم میں رہے کہ ہم نے ضیاء الحق کے دور میں 5 سے 6 سال میرے لیڈر نے جیل کاٹی ہے. میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے. یہ جو ساری آپ باتیں آپ کر رہے ہیں امن و امان کو لے کر, باقی ساری چیزوں کو لے کر, یہ تو آپ کی ہی لائی ہوئی حکومت ہے. آپ کی لائی ہوئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا فضل الرحمان تھے, اور یہ تحریک عدم اعتماد کو بھی وہ لیڈ کر رہے تھے. اسی بنیاد پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, اسی بنیاد پہ آپ بھی اس حکومت میں اتحادی تھے. تو کیا وہ غلط فیصلہ تھا؟ نہیں, دیکھیں سیاسی فیصلے غلط, آپ سیاسی فیصلوں کو غلط فیصلہ نہیں کہہ سکتے, حالات کے مطابق اس کی تطبیق کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے مجھے تو اس سے بھی اختلاف ہے. ہم عجیب ایک مملکت ہیں, اب ہم عجیب ایک ریاست ہیں.
کہ ہماری ریاست کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ رجیم کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک رجیم آتی ہے اور وہ رجیم کہتی ہے ہم نے تمام دہشت گردوں کا صفایا کر دیا, ہم نے آپریشن کر دیا, ہم نے سب کو صاف کر دیا. پھر ایک اور رجیم آتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے ان کو جو ہے واپس لانا ہے, واپس بسانا ہے, ڈی ویپنائز کر کے بسانا ہے, ہم نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے. پھر وہ آتے ہیں, پھر وہ ان کو بسایا جاتا ہے. پھر ایک اور رجیم آتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں وہ غلط فیصلہ تھا, اب ہم نے دوبارہ ان کو نکالنا ہے. یہ سسٹم جب اس طرح رہے گا تو پھر سیاسی حکومتیں ناکام ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک, بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سارا اب معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے, اس خاص کر جو گفتگو ہو رہی ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں کچھ ٹویٹس بھی کرتا تھا تو مقدمے بن جاتے تھے. اسی طرح سے تحریک انصاف کے اوپر بھی مقدمے ہوئے. اگر مولانا صاحب کی گفتگو کے اوپر جتنا آپ رد عمل آپ لوگ دے رہے ہیں یا ساری باتیں کر رہے ہیں, تو مولانا صاحب کے اوپر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. باقی کو تو این سی سی آئی کے نوٹس آ جاتے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج کریں یا ان کو این سی سی آئی کا نوٹس تو دیں. دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ جو پہلے بھی ہوئے ہیں اس میں کوئی حکومت تو تھوڑی فریق بنی ہے. اس میں بھی دیکھو نا, آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ انکوائری کرے گا اور اس کے مطابق جو کارروائی ہوئی وہ ہوگی انشاءاللہ. پھر آپ نے پریس کانفرنسز کیوں کی؟ کیونکہ کل کیپٹن صفدر گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے وہ والد کی جگہ کے اوپر ہیں اور جنہوں نے ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا وہ معافی مانگیں. یہ آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, یا تو پھر آپ کے وزراء نے جو بیانات دیے اس پہ معافی مانگ لیں مولانا صاحب سے. وہ یہی کل مولانا صاحب بھی مطالبہ کر رہے تھے. دیکھیں, کیپٹن صفدر کوئی اس کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے. یہ ہاں جی, پارٹی کی رائے نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ہاں جی, اور یہ ذاتی رائے آپ کو پتہ ہے ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ جیسے مرضی بات کرے. اور اگر پارٹی کی رائے نہیں ہے تو پارٹی کارروائی بھی نہیں کر رہی, باقی سب کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, یہاں کے پھر آپ کے پر جل رہے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے. نہیں, دیکھیں پارٹی نے کس جگہ پہ کوئی پارٹی کی طرف سے, پارٹی کے لیڈر کی طرف سے, منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آئی تھی, یہ جو کارروائی وہ ادارے نے کرنی ہے. ادارے تو آپ کے ماتحت ہیں, ظاہر ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کا حصہ ہے. متحد ضرور ہیں, دیکھیں نا متحد ضرور ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے موو ہو یا کابینہ کی طرف سے موو ہو یا پھر اس میں کوئی پارٹی عہدیدار کی طرف سے موو ہو. وہ ایسا کبھی بھی جو نون لیگ ہے وہ وکٹمائزیشن پہ نہیں یقین رکھتی. یہ صرف مولانا صاحب کی جماعت کو لے کر ہے یا پی ٹی آئی کو لے کر بھی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, عمران خان کی طرف سے بھی کوئی, اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں رہا کرو, تو کیا آپ بتائیں کابینہ رہا کر سکتی ہے یا نیشنل اسمبلی رہا کر سکتی ہے؟ ظاہر نہیں کر سکتی. تو پھر دیکھیں, یہ کام ہر قانون اور آئین کے مطابق کام ہونا ہے. ٹھیک, جو بھی جس کے خلاف جو بھی مقدمہ درج ہوگا وہ آئین اور قانون اپنا رستہ لے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مدوخیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کل جب بلاول صاحب انٹرویو دے رہے تھے, ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 30 دنوں کے اندر اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا تھا, موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو پا رہی. ظاہر ہے یہ اپوزیشن کی ناکامی ہے جس میں پی ٹی آئی کا رول نمبر 1 ہے, وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں, آپ اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ مولانا صاحب کو, تحریک انصاف کو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر, کیونکہ آپ کہتے ہیں نہیں حکومت یہاں بھی ڈیلیور نہیں کر رہی, وہاں پہ بھی ڈیلیور نہیں کر رہی, تو ان کو جوائن کرنے کا کوئی امکان موجود ہے آپ کی جماعت میں؟ جی بالکل, سیاست میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتا ہے. آج کا اپوزیشن کل کا اتحادی ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمیشہ ہم نے نون لیگ کے خلاف کو الیکشن لڑا ہے اور آئندہ بھی لڑیں گے, بلکہ ابھی بھی ان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں کشمیر میں. آپ خود بتاؤ کشمیر میں ہمارا مقابلہ کس سے؟ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں ہے, اور جماعت تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے تو سب کو پتہ ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھٹی صاحب فرما رہے تھے, کیا اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر نہیں ہے؟ کیا پنجاب حکومت جو سی سی ٹی کی قتل عام ہے, سی سی ڈی کی ہے, اس کے اوپر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جرم کم ہوگا؟ بھلے 2200 لوگ قتل ہوئے, معصوم بچی قتل ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جرم کم ہو گیا, تو وہ پھر اس وقت فخر کیوں کر رہے پنجاب حکومت میں؟ اور ایک بنڈر نامی وکیل کو جو اس سے پہلے بھی وہ حامد میر سمیت کئی لوگوں کو خلاف کو ایف آئی آر کاٹتے ہیں, تو وہ کس کی ہدایت پہ کاٹا ہے؟ کون ہے بندہ
کس کس ضلع میں ہے، کون سے، یہ ساری چیزیں تو پنجاب حکومت کی ہے. اب یہ جو مرضی ہے مکر جائے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سوال یہ کہنے کا میرا یہ ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے یا جی پی کا، ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں خدا رہا وہ ایک متنازع علاقہ ہے. عالمی سطح پہ وہ ابھی کوئی کلیئر ملک یا کوئی کلیئر حصہ نہیں ہے پاکستان کا. اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں. آپ پنجاب میں جو فارم 47 کی آپ نے جو کام کی ہے وہ اسی طرح نہ کرے. اور جی بی کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے تھے ہمیشہ، لیکن آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیے جی بی میں مگر ناکام ہو گیا. یعنی ان کی ایک عجیب پالیسی ہے کہ وہ منہ پہ رام رام بغل میں چوری وہ والا مثال فٹ بنتا ہے ان کے اوپر. ایک طرف وزیر اعظم جو ہے نا وہ دے رہے مبارکباد دے رہے، اور میرے ساتھ ان کی صوبائی صدر لیکن مندوخیل صاحب ایشو یہ ہے کہ جہاں پر آپ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں وہاں فارم 47 نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو یہ تاثر لگے کہ شاید ہم نہیں جیت پائیں گے، آپ فارم 47 کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہاں پر اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کو بھی بتائیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہیں کہا ہے؟ میں تو چھوٹا ورکر ہوں، میں تو کہتا رہتا ہوں ہمیشہ. میں تو چیلنج کرتا ہوں، بٹی صاحب کئی شو میں میرے ساتھ ہیں، دوسری بھی ہے. میں کہتا ہوں مریم بی بی، شہباز شریف، نواز شریف صاحب فارم 45 دکھا دے. خدا کی قسم کبھی زندگی میں وکالت اور سیاست کا نام نہیں لوں گا. یہ تو میں چیلنج کرتا رہتا ہوں، لیکن میرے چیئرمین نے کہا ہے. آپ بتاؤ اس کو کیا کریں گے؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جی بی میں جو ڈرامہ انہیں مچا ہے، آپ مجھے بتاؤ کلیئر کٹ ایک شخص پٹواری نما الیکشن کمشنر جس نے اپنی والد کا ریاست سمجھ کے اور این او سی مانگا پاکستانیوں سے، کبھی آپ نے سنا؟ یہاں جی بی کے عوام سندھ آتے ہیں تو این او سی مانگتے ہیں ہم سے. پنجاب یا پختونخوا بلوچستان میں جاتا ہے این او سی مانگتے ہیں. من پسند صوبے سے بدنام زمانہ قاتل پولیس کو بلا لیے، کیا یہ اس کا ایک اقدام تھا؟ لیکن اس کے بعد جو حافظ الرحمان صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے، جب ایکگر نے اسے سوال کیے کہ بابا آپ کے وزیر اعظم نے تو مبارکباد دی بلاول صاحب کو، کہہ رہے وہ ہمارا صدر نہیں، ہمارا صدر نواز شریف صاحب ہے. یہ ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں جو آلریڈی ٹاک شو میں کہی ہے. لیکن مجھے بھی ٹائم دینا ہے. جی میں دیتا ہوں. 7 تاریخ کو جب پولنگ کا ٹائم ختم ہو گیا، 2-3 گھنٹے کے اندر پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں آ رہی تھی، نون لیگ کی 2. ایک ہفتہ 8 دن رزلٹ رو کے بھی ہمارے 2 سیٹیں اور نون لیگ کی 6 سیٹیں ہو گئی. پھر جو 4 آزاد امیدوار تھے جو پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے، یہ کہ نا ہر حکومت میں جو آزاد امیدوار نے جو حکومت بنا سکتے ہیں اسی میں جاتے ہیں. یعنی چلتی گاڑی میں جو ہے نا سوار ہوتا ہے، پنچر یا بغیر انجن کی گاڑی میں تو کوئی بھی جاتا ہے. خدا کا غضب دیکھ لے جب بلاول صاحب نے احتجاج کیے تو اس کے بعد آپ کو سیٹیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ متنازع چیزیں تھیں. اچھا انجینئر صاحب مجھے بتائیے کہ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا تھا، ظاہر آپ بھی اس میں شامل تھے، مولانا صاحب آپ کی جماعت شامل تھی، اب اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے، اس میں آپ کی ناکامی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے ہلکی آنچ پہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ سسٹم سے آؤٹ بھی نہیں ہونا چاہتے، سسٹم کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے اور سسٹم سے نکلنا بھی نہیں چاہتے، اور سسٹم کا حصہ کلیئرٹی نہیں ہے. یا پی ٹی آئی آپ کو شامل نہیں کر پا رہی، یا یہ آپ سب کی ناکامی ہے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف آپ کوئی مؤثر احتجاج، کوئی تحریک، کوئی الائنس نہیں بنا پائے؟ عمر بھائی کیا یہ ہلکی آنچ ہے جس پہ پچھلے 10 دن سے جو ہے وہ پورا پاکستان اور پوری پاکستان کی ریاستی ادارے اور پوری حکومت اور فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ ایسے تپے ہوئے بیٹھے ہیں؟ یہ ہلکی آنچ ہے. اس سے زیادہ آنچ کیا بڑھائی جائے گی؟ یہ عمل کو دیکھا جائے گا کہ عمل کتنا ہے، اس کے مطابق رد عمل دیا جائے گا. ٹھیک. دوسری بات دیکھیں عمر بھائی، ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، میں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ریکارڈ سے ہٹ کے چیزیں بتا رہا ہوں. 2024 کے جب انتخابات ہوئے، 2024 کے انتخابات کے بعد سے جمعیت علماء اسلام ایک دن کے لیے بھی گھر میں نہیں بیٹھی. ہم نے پہلے دن سے بلوچستان سے جلسے کا آغاز کیا، ہم پنجاب میں گئے، ہم کراچی گئے، ہم سکھر گئے، ہم حیدرآباد گئے، ہم مردان گئے، ہم چارسدہ گئے، ہم قصور گئے. ٹھیک ہے، ایک جگہ پر ہم نے جلسے کیے ہیں اور عوام کو موبلائز کیا ہے. اور یہ ساری باتیں امن و امان کے حوالے سے بھی، معیشت کے حوالے سے بھی، حکومت کی ناکامی کے حوالے سے بھی، ہائبرڈ رجیم کے حوالے سے بھی، فارم 47 کے حوالے سے بھی، ایک بات ہم نے ریکارڈ پہ رکھی. جو اسٹریٹ پاور کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ہے پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے، اور یہ بڑی جماعت انیشیٹ کرتی
تو پھر یہ جو ہے اس کی طرف بات چلتی. لیکن ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ, میں یہ بات اس وقت چھیڑنا نہیں چاہتا, لیکن ہمیں یہ مسئلہ ہمیشہ درپیش ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہمیں کسی بھی موقف پر ایک ایسی رائے ہمارے سامنے نہیں آتی کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ یکسو ہیں. ٹھیک میں آتا ہوں اس کے اوپر, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بتائیے کہ اسٹریٹ موومنٹ تو تحریک انصاف نعرے لگاتی ہے, یہ اعلان کرتی ہے, کیا مولانا صاحب کی جماعت نے, آپ سب نے عملی طور پہ حکومت کے خلاف اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا؟ دیکھیں, میں تو دوبارہ اس کی طرف ہوں کہ ہم نے تو پہلے دن سے کیا. ہم تو اس حکومت کو جائز حکومت تسلیم ہی نہیں کرتے. اچھا, تو جب آپ اس کے جائز ہونے پر سوال اٹھا لیں اور اس کو تسلیم نہ کریں اور اس کے خلاف آپ میدان میں آ جائیں. ہاں, پاکستان کے ریاست کے کچھ بین الاقوامی حوالے سے حالات ہو سکتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ جنگ ہے, افغانستان کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں, آپ کے پڑوس میں جو ہے ایران حالت جنگ میں ہے. اس طرح کے حالات میں اسٹریٹجیز مختلف ہو سکتی ہیں, آپ کی پرائیورٹیز مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے میدان میں ہے اور یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی رہے گی, یہ کم نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر لیجیے, پھر میں سوال کرتا ہوں. اچھا دیکھیں, میں حیران ہوں. اچھا پہلے میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سندھ میں کس کی حکومت ہے, جی بی میں کس کی حکومت ہے, بلوچستان میں کون وزیر اعلیٰ ہے؟ ہاں جی, فیڈرل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا شیر ہے سارا. اچھا اب دیکھیں, صرف پاکستان مسلم, دیکھیں وہاں پہ ہمارے بھائی تنقید کرتے ہیں پنجاب پہ کہ جی یہ جو تھی بلیک میل کیا, فلاں کیا. اب دیکھیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ اکثریت ہے ہماری پنجاب میں, اور وہ پارٹی نے اب کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے, یہ ہم نے ان سے پوچھ کے بنانا ہے کہ وہاں پہ ہم نے مریم نواز شریف صاحب کو بنانا ہے یا یہ بھی یہی مشورہ دیں گے. ہمارا کسی منسٹر نے ریزائن کرنا ہے, یہ بھی مشورہ ان کا دیں گے. یہ اگر نہیں کسی نے ریزائن کرنا تو یہ کہتے ہیں ہم اس کے ٹانگیں بھی توڑیں گے. تو دیکھیں یہ بھائی آپ اپنا 27 تک کا یا اپنا کشمیر کا الیکشن ضرور لڑیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جتنی, مجھے دوسری بات بتائیں, یہ جو نیشنل ایکشن پلان آرمی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی جماعتوں نے پاس کیا تھا, اس میں کیا صرف پاکستان مسلم لیگ نون تھی؟ اس میں تو سب تھے نا, تحریک انصاف بھی تھی, سارے تھے نا. تو اب سارے تھے. اگر وہ دہشت گردی کی ایک جنگ کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف ایک اسٹریٹجی کے طور پہ وہ سارا فوج جو ہے وہ اپنا پورا ایکشن لے رہی ہے, تو اس میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت تو نہیں ہے نا, سب نے بل پاس کیا. مجھے دکھائیں قومی اسمبلی میں ایک سنگل بل دکھا دیں جو پیپلز پارٹی کی مشاورت کے بغیر پاس ہوا ہو, باشمول آئینی ترمیم. دوسری بات یہ ہے کہ جی بی میں الیکشن سٹارٹ ہوئے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, جی فلانا فارم 47 فلانا علیم خان کے ساتھ. یہ بھائی علیم خان کے ساتھ کیا نون لیگ نے کہا ہے کہ علیم خان کے پارٹی میں یہ سیٹیں ہو جائیں؟ ہم اپنے میں کرتے ہیں, ان کو کیوں ہم دیتے؟ میری اب بات دیکھیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. چیزیں یہ یہاں پہ کشمیر میں وزیر اعظم کون ہے؟ وہاں تو ہم نے سپورٹ ان کو کیا. اگر انہوں نے یہاں ہمیں مرکز میں سپورٹ کیا تو وہاں کے وزیر اعظم کو ہم نے سپورٹ کیا. بلوچستان میں ہم نے کیا, جی بی میں ہم نے کیا. ہم نے 3 جگہ پہ ان کے وزیر اعلیٰ, جی بی کا وزیر اعلیٰ, یہاں کا وزیر اعلیٰ, ہم نے 3 جگہ پہ ان کو سپورٹ کیا. اور ایک جگہ پہ اگر مرکز میں یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا بھائی یار وہاں پہ یہ بلوچستان میں کبھی پھر اس فارمولے کے تحت تو پھر آپ بھی جی بی حکومت کا حصہ ہوئے. اگر آپ سپورٹ کی بنیاد کے اوپر کہیں گے, وہ یہ بات تو کرتے ہیں. دیکھیں میں کب کہہ رہا ہوں بھائی, میں تو نہیں انکار نا بھائی. ہمارا جب مندوخیل صاحب ٹائم کم ہے, ذرا مندوخیل صاحب کا کامنٹ لے لوں ذرا. میں مندوخیل صاحب, آپ بے شک کہتے رہے کہ میں نہ مانوں کی پالیسی کریں, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمارا حصہ ہیں, عوام بھی یہ بات جانتی ہے. یہ دنیا کا عجوبہ جمہوریت ہے مسلم لیگ نون کا, ہائبرڈ نظام سے بھی 10 گنا آگے. جی بی میں یہ وزیر اعلیٰ کو بھی سپورٹ کرے اور اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہے. کبھی دنیا میں سنا ہے ایسی انمول جمہوریت؟ جی سنا ہے. میں مثال دیتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں.
हमने जैसे आप हैं, मैं मिसाल देता आप हैं, हूँ, जैसे जी, बात जी, सुनो मैं मिसाल देता हूँ, ये बात जब भट्टी ये साहब कर रहे हुकूमत हैं। का हिस्सा भी है और opposition जिस तरह आप भी खुद कर रहे विफाक के अंदर हैं, आप हुकूमत का भी हिस्सा है, आप अपोजिशन का भी हिस्सा है। नहीं ये कि मेरी बात ये सुनो। अजूबे तो ये मेरे खुद भाई, करते हैं। और सुन, जवाब ले ले। हाँ, खुदा को मानो, आईनी ओहदे और हुकूमती ओहदों में जमीन आसमान का फर्क है, किसी उस्ताद से पूछ ले। चल, हाँ, जो हुकूमत का होता है वो काबीना का हिस्सा होता है, हाँ। हुकूमत का हिस्सा जो ना वो उसमें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं होता है आपने वो नहीं बजट करता पास है। करने में वोट और नहीं दिया फिर मुस्लिम लीग नून को? सुन ले फिर आईनी नून ओहदा को जो नहीं ना दिया, वो अपने आप को दिया है जीबी में हमारे पास है, तो क्या हम जीबी में पीटीआई का हुकूमत का हिस्सा है? हाँ। और खुदा को मानो थोड़ा फर्क दे, थोड़ा सियासत किसी से पूछ लीजिए। चले कि इससे चले, वो क्या कहते हैं मतलब जी है ये हुकूमत और सियासत आईनी है, ओहदे का? सियासत सीख लें। मैं इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का, चलो, ये जनाब ज्यादा मदोखिल सियासत साहब का, करते डॉक्टर हैं ना, जुल्फकार बहुत भट्टी ही साहब का सियासत और ज़ियाउर रहमान का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।